नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जारी किए हुए हैं। तो कल हमने आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था और आज हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना वलादत के बारे में। अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इस मुहय्यरुल अक़ूल वाक़या को सूरह मरियम में तफसील से बयान फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और किताब कुरान में मरियम का भी जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक़ की तरफ चली गईं तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। उस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मेरे लिए आसान है और मैं उसे इसी तरीक से पैदा करूँगा ताकि उसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और ज़रिया रहमत और मेहरबानी बनाऊँ। और ये काम मुकर्रर हो चुका है, सो वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दरवाज़ा उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। फिर दर्द ज़े उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और बूली बसरी हो गई होती। उस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी, तो खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, लिहाजा आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम ना करूँगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आई। वो कहने लगी कि मरियम, ये तूने क्या बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदअतवार आदमी था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। तब तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे कैसे बात करें, क्योंकि ये तो गोद का बच्चा है। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत किया है, और जब तक जिंदा रहूँ मुझको नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया है, और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकशो बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम और रहमत है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं। और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को सजावार नहीं कि किसी को बेटा बनाए। वो पाक है, जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, सो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने बाहम इख्तलाफ किया, सो जो लोग काफिर हुए हैं उनके लिए बड़े दिन क़यामत के रोज़ हाजिर होने से खराबी है। नीज़ फरमाया, और उस मरियम को भी याद करो जिसने अपनी इफ़्फ़त को महफूज रखा, तो हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। दोस्तों, जैसे कि पहले बयान हो चुका है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा मोहतरमा ने बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। आपके सरपरस्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने आपके लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया था कि वहाँ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें।
آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جسے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہ تھیں اور بدکاری سے بھی مبرہ و منزہ تھیں۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان تان دراز کریں گے، کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے، مثلا پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھیں یا ماہانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھیں۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلی اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ انسان نہیں، بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور جو پورا ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کے پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا، اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، یہی پھونک آپ کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ آپ بطن مادر میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا۔ بعض لوگوں نے 9 گھنٹے کی مدت بیان کی ہے۔ وہ اس فرمان الہی سے استدلال کرتے ہیں، پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یک سو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد سے انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ تاہم یہ استدلال زیادہ مضبوط نہیں، بلکہ یہ معمول کے مطابق حمل اور ولادت کا معاملہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔
بعض بد کردار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا۔ وہ بھی ایک نیک آدمی تھے جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ بیت الحم کی بستی میں چلی گئیں۔ بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی۔ پھر درد ذیل اسے کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اب اس وقت دو گنا تکلیف میں مبتلا تھی۔ جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھیں اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گری ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے۔ یہ خدشہ آپ کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ آواز کس نے دی؟ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر آپ سے کہا گیا، چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی وہ خشک تنا تھا یا پھلدار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ نے احسان کے طور پر فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء کرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئیں۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، جب ملی تو ان کی گود میں بچہ تھا۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن۔ سعید بن جبیر رحم اللہ فرماتے ہیں، ہارون اس زمانے میں کے عبادت گزار ولی تھے، مریم بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھیں، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو۔ محمد بن کعب کرزی رحم اللہ نے آپ علیہ السلام کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سگی بہن قرار دیا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران بھیجا، وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو، اے ہارون کی بہن، موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مدت پہلے گزرے، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے سفر کر کے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے انہیں کیوں نہ بتایا
کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم کا ایک بھائی ہارون بھی تھا جو دینداری، نیکی اور عبادت میں مشہور تھا، اس لیے انہوں نے کہا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے لو، بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اس طرح ہے کہ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کی گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان کی گئی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی
جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مناظرہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے، جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیہ کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر نازیبہ الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقہ نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں۔ اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، آج ہم نے بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں عقیدہ تثلیث کی تردید کے بارے میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔